अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने अपनी आरा पब्लिक के सामने रखी हैं, मगर मैं आपके सामने उसको एक मुख्तलिफ पहलू में, एक मुख्तलिफ तनाज़र में पेश करने की कोशिश करूँगा। और आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इश्यू हैज़ नॉट बीन प्रेज़ेंटेड इन दिस पर्टिकुलर वे, परहैप्स एट एनी पब्लिक फोरम इन द पास्ट। सो शायद आपको इसमें एक नया पर्सपेक्टिव मिले। सो लेट्स ट्राई एंड कीप एन ओपन माइंड एंड सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। आज का जो मौजू था वो इसी से ताल्लुक़ रखता था कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से मुमकिन की जा सकती है। पाकिस्तान के अपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंडीशंस क्या हैं, कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, और इसमें कौमी यकजहती कैसे पैदा की जा सकती है। एक फ़िक्रा जो कि हमें अक्सर व बेशतर टीवी पर मिलता है वो ये है, सियासतदान भी ये कहते हैं, टीवी के एंकर्स भी ये कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जी ये बड़े माहिर हैं तबसरे के, वो भी यही हमें बताते हैं कि हमने 1971 की असबाक से कुछ नहीं सीखा, हमने उसके असबाक नहीं सीखे, क्योंकि 1971 में आप जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, हालांकि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी। और इसी से ये साबित होता है, या मुझे साबित शायद करने की जरूरत भी नहीं, कि द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज एन एब्सोल्युटली वाइटल वन फॉर पाकिस्तान। और मुल्कों के लिए भी जाहिर बात है ये बहुत ही ज़रूरी है, मगर हमारे लिए तो इस कदर ज़रूरी क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है कि जब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से ससीड करके अलहदा हो चुकी हो। वो क्या असबाक हैं फिर 1971 के? मुख्तलिफ लोगों के लिए असबाक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये उन फ़िक्रों में से शामिल हैं कि जिसमें ये सब फ़िक्रा बोलते हैं, मगर हर बंदे की मुराद इस फ़िक्रे से मुख्तलिफ होती है। जिस तरह तमाम लोग ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के हक़ में हैं, मगर उनकी मुराद उससे कुछ और होती है। या हर बंदा कहता है जो मुसलमान है कि जी मैं भी मुसलमान हूँ, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ऐसा ही 1971 के साथ भी मामला है। मिसाल के तौर पे उलमाए कराम से अगर आप बात करें तो वो ये कहेंगे कि जी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हमें इकट्ठा रख सकता था, वो हमारी एक शनाख्त है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ, और जब वो शनाख्त कमज़ोर हो गई क्योंकि बंगाली नेशनलिज्म उभरा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। फौज से अगर बात की जाए तो वो एक सिक्योरिटी पैराडाइम में सारी चीज़ को समझते हैं, देखते हैं। मिसाल तौर पे वो ये अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया की एक साजिश थी, इंडिया ने मिलिटरीली इंटरवीन भी किया। इन सब चीज़ों से यही साबित होता है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई एग्जिस्टेंशियल खतरा है, थ्रेट है, तो वो इंडिया से है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो ये बात भी करते हैं कि आज भी इंडिया की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाए, और इसके लिए उन्होंने एक फिफ्थ जनरेशनल किस्म की जंग की हुई जिसमें इंफॉर्मेशन का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अक्सर व बेशतर सियासतदानों से पूछें तो वो ये कहेंगे कि जो अयूब खान और फिर याह्या खान की फौजी आमरीत थी उसकी वजह से पाकिस्तान टूटा, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान की उस वक़्त अवामी लीग, उसको इक़्तिदार संभालने नहीं दिया गया, जो मैंडेट बनता था उसको पूरा करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से और सियासतदान एक दूसरे पे भी इल्ज़ाम लगाएंगे। मिसाल तौर पे वो कहेंगे कि भुट्टो साहब भी नहीं माने कि जी असेंबली वगैरह की जाए, उन्होंने कहा बाहर आप हमारे साथ अग्री करें 6 पॉइंट एजेंडा पे, आउट ऑफ पार्लियामेंट अग्री करें वगैरह वगैरह। बहरहाल मोटा मोटा हिसाब ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फौजी आमरीत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। अगर फौजी आमरीत होगी तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ेगा, जिस तरह के 1971 में बढ़ा। और अगर आप कुछ ब्यूरोक्रेट से बात करें, अगरचे ब्यूरोक्रेसी का बिलअमूम शायद ये नुक्ता नज़र नहीं, मगर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं वो ये कहेंगे कि शायद पाकिस्तान जमहूरियत के लिए तैयार ही नहीं था। पहला इलेक्शन एक फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमने 1970 में कराया, और उससे हमें यही नज़र आया कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन थी पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि आज भी अगर आप इलेक्शंस को स्टडी करें तो आपको ये नज़र आता है कि अक्सर व बेशतर पंजाब की और सियासत है, सिंध की और सियासत है, खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासत है। और उस ज़माने में तो ये बाइफरकेशन और भी क्लियर नज़र आती थी कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हमें नेशनल अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्टियां नज़र आती थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग टोटली डोमिनेट कर रही थी। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद हम इलेक्शंस के लिए ही नहीं तैयार। तो ये मुख्तलिफ नताइज हैं जो कि एक ही फ़िक्रे के साथ जुड़े हुए हैं कि हम 1971 के असबाक नहीं सीख सके, तो मुख्तलिफ लोगों के लिए वो असबाक मुख्तलिफ हैं। मगर इन तमाम असबाक से कतई नज़र, इनसे अलहदा होते हुए मैं कुछ और बात कहना चाहूँगा।
اور وہ یہ ہے، ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی سماج کے اندر، چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ برٹن ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ملک ہو، سوویت یونین ہو، چائنا ہو، آج کا اینی کنٹری، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہیجمونک نیریٹو ضرور ہوتا ہے. موٹے موٹے انگریزی کے لفظ ہیں مگر کوئی مشکل نہیں ہے. ہیجمونک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ تمام نیریٹیوز، جو تمام بیانیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پر اثر ہے، ان میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، سب سے زیادہ لوگوں میں اس کی رسائی ہے. تو اسی کو ہم ہیجمونک بیانیہ کہیں گے یا نیریٹو کہیں گے. اب جو بھی ہیجمونک نیریٹو ہوگا کسی سوسائٹی کا، ظاہری بات ہے کہ وہ فریم کرتا ہے ہر کوسچن کو اسی کے پرسپیکٹو میں، اسی کے زاویے میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم مختلف مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پالیسیز بناتے ہیں. سو دیئرفور اٹ گائیڈز آور ایکشنز، اٹ گائیڈز آور پالیسیز. اینڈ ان فیکٹ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ نیریٹو، وہ بیانیہ، ایڈیالوجی کہہ لیں اس کو آپ، کیونکہ وہ ہیجمونک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون وہ دو قوتیں جو آپس میں اختلاف کر رہی ہیں، در حقیقت ان کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس نیریٹو کے اندر ہی رہتے ہوئے ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو IMF والے ریفارمز انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں وہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے. ان کے درمیان اگر اختلاف ہے تو وہ شاید یہ ہو کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم ان کو بہتر، ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے ہم ان پر بہتر عمل درآمد کر سکتے ہیں. سو ہیجمونک نیریٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ سب نے اس نیریٹو کو قبول کر لیا اس لیے ان کی آپس میں کوئی ان کا اختلاف نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ان کا اختلاف اس نیریٹو پہ اختلاف نہیں ہے مگر اور چیزوں پہ اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس کی سادہ سی مثال تو یہ دی جا سکتی ہے کہ یورپ کے اندر ہیجمونک نیریٹو تقریباً 1000 سال کرسچینٹی رہا، مگر کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ کرسچنز کے درمیان کوئی آپس میں جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئے؟ تاریخ تو ایسے نہیں بتاتی. تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان کے درمیان اختلافات رہے. ایک طرف پروٹیسٹنٹزم، اینگلیکنزم، کیتھولسزم وغیرہ وغیرہ، کرسچینٹی کی انٹرپریٹیشنز بھی مختلف تھیں. اور یہی کچھ معاملہ ہے اسلام کے ساتھ بھی ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں مگر بہت ساری سیاسی چیزوں پہ ان کا اختلاف بھی ہوگا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہوا. اسی فریم ورک کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اور تاریخ میں جو انٹیگریشن کی طرف اپروچ لی گئی وہ کیا تھی اور میرے نقطہ نظر میں وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے جس طرح کے اخبار نویس اکثر کرتے ہیں اور اینالسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ انڈیویجول پلیئرز کو ایگزامن کرنا شروع کر دیں گے. جی یا خان نے یہ کیا، پھر بھٹو نے یہ کہا، ادھر ہم ادھر تم، پھر فلانے نے یہ کیا، پھر فلانے نے وہ کہا، پھر ایسے ہوا، پھر ویسے ہوا. کیونکہ جب آپ ان انڈیویجول ڈیٹیلز میں جائیں گے، وہ غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں ڈیٹیلز، مگر سم ٹائمز یو لوز دا ووڈ فار دا ٹریز. سم ٹائمز آپ کو بڑی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز اس چیز سے زوم آؤٹ کر کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ کیا ہے سارا. اور یہی میری آج کی ایک ادنا سی کوشش ہے. سو نیریٹو، ہیجمونک نیریٹو 1947 کے بعد سے کیا تھا پاکستان؟ وہ یہی تھا کہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا کیونکہ انڈیا کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ در حقیقت صرف ایک مائنورٹی نہیں ہے ریلیجس سینس میں، بلکہ وہ ایک قوم ہے. دیٹ واز دا سینٹرل آئیڈیا آف دا مسلم لیگ. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، کلاس 1 سے ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر، بر صغیر کے اندر دو قومیں ایگزسٹ کیا کرتی تھیں. ایک قوم جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور ایک قوم مسلمانوں کی. سو لہٰذا پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو مین ہیجمونک ڈسکورس تھا وہ تھا ہی نیشنلزم کا ڈسکورس. اور سیکنڈ بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس نیشنلزم کی ڈسکورس کی جو آرٹیکولیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ ان دا کانٹیکسٹ آف ساؤتھ ایشیا وہ در حقیقت ایک قوم ہے. آئیے اس سے تھوڑا سا دور ہو کے دنیا کی دوسری طرف جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورپ کے اندر نیشنلزم کے خیالات کیسے ابھرے، کیوں ابھرے، کیا پیچھے وجوہات. یورپ کے جب ہم نیشنلزم کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا ماڈل ہمیں obviously برٹن نظر آتا ہے. برٹن کے ماڈل کو ہم بہتر سمجھتے بھی تھے اس پیریڈ میں کیونکہ، اور اس پیریڈ میں بھی کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا تجربہ تھا، ہمارا ایکسپیرینس تھا، ہمارا ایکسپوجر تھا برٹش کلونیل گورنمنٹ کے ساتھ. مگر اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے بارے میں بھی ہم نے سنا تو ضرور تھا، اس کی ہسٹری اور فرینچ ریولوشن وغیرہ. اکثر فرانس کے بارے میں بھی جو ہم لکھتے پڑھتے تھے، سنتے تھے، وہ برٹش سورسز سے ہی لکھتے پڑھتے اور سنتے تھے. مگر ہمیں یہ بات اچھی طرح کلیریفائی ہو چکی تھی کہ فرانس اور برٹن ایک قسم کے ماڈلز تھے ہمارے لیے.
اور بعد میں پھر جاپان بھی ایک ماڈل بنا، کیونکہ جاپان نے میجی ریسٹوریشن کے بعد بڑی تیزی سے ترقی کی اور بڑی یونیفائڈ ان کا ایک نیشنلزم نظر آتا تھا، اور انفیکٹ انہوں نے 1905 کے اندر رشیا کو، زارس رشیا کو ڈیفیٹ بھی کی، اور پھر دیکھتے دیکھتے 1930s کے اندر کوریا اور پھر ہیوج پارٹس آف مینچوریا، چائنا، برما وغیرہ کو انہوں نے کانکر بھی کیا۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 بڑے ماڈلز ہمارے سامنے تھے۔ باقی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اتنا ہمیں کوئی خاص علم اس وقت بھی نہیں تھا، فرینکلی اسپیکنگ آج بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، انلیس کہ ہم کوئی اسپیشلسٹ ہوں کہ جی میں نے افریقن پالیٹکس پڑھنی ہے یا میں نے ایسٹ ایشین پالیٹکس پڑھنی ہے، جنرل پبلک کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو کیا تھا اس ماڈل میں، یعنی کہ برٹن، فرانس اور جاپان کے ماڈل میں؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کنٹریز کے اندر کم سے کم اس وقت ایک ڈومیننٹ لینگویج تھی۔ برٹن آج کہتا ہے کہ ہم بڑے ملٹی لنگول ہیں اور ہم بڑے ملٹی نیشنل ہو گئے، مگر اس پیریڈ کے اندر برٹن جو ہے وہ پرائمرلی برٹش اور انگلش تھا، ایک ڈومیننٹ لینگویج ہوا کرتی تھی۔ فرانس میں بھی ایسے تھا، فرانس کی آئیڈینٹی فرینچ زبان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور جاپان میں بھی ایسے تھا کہ جاپانیز لینگویج وہاں بولی جاتی تھی، کوئی بہت زیادہ ڈائیورسٹی نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک ہی اسی طرح ڈومیننٹ ریلیجن بھی تھا، ہمیں نظر آتا ہے کہ جاپان کے اندر بھی ایک ریلیجن تھا، فرانس واز دا سیم پریٹی مچ، آلدو obviously اس پہ کافی اختلافات ہوئے فرینچ ریولوشن کے بعد، اور برٹن کے اندر بھی اینگلیکن جو پروٹیسٹنزم ٹیوڈر ریولوشن کے بعد بیسیکلی ایک ہی ریلیجن تھا، اور اسٹیٹ اور ریلیجن ایک پیریڈ کے اندر آپ جانتے بھی ہوں گے کہ the king was also head of the church in England at that time. So ایک ڈومیننٹ ریلیجن تھا، ایک ڈومیننٹ لینگویج تھی، ایک کنٹیگوس ٹیریٹری تھی، یعنی ایک ایسی ٹیریٹری تھی جو ایک جڑی ہوئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسا نہیں تھا کہ ملک کا ایک حصہ جو ہے ایک طرف ہے، بیچ میں کوئی اور ملک ہے اور پھر دوسرا حصہ ملک کا جو ہے وہ دوسری طرف ہے، یہ بھی اس کا ایک فیچر تھا۔ ایک کلچر تھا، اور وہ یہ بڑے فخر سے کہتے تھے وی ہیو این انگلش کلچر، بڑے فخر سے ہمیں بتاتے تھے، اور فرینچ بھی اپنے کلچر پہ بڑی فخر کیا کرتے تھے، اور وہ کلچر انٹرسٹنگلی ان کی زبان اور زبان کے ساتھ جو ادب ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس میں اور چیزیں بھی شامل تھیں، ظاہری بات ہے شیکسپیئر اور ان کے پوئٹس وغیرہ بھی شامل تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارا ان کا آرٹ بھی اس کے ساتھ شامل تھا، اور اسکلپچر اور مختلف اور اس قسم کی چیزیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری کمپوزٹ ایک نیشنل آئیڈینٹی لہٰذا بنتی ہے، ہماری ثقافت ہماری ایک شناخت ہے۔ اور پھر ان کی اکانومیز بھی بڑی ویل انٹیگریٹڈ تھی، کیونکہ آلریڈی فرانس کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ایون جاپان کے اندر کیپٹلزم، انڈسٹریل ریولوشن ہو چکا تھا اور ایک انٹیگریٹڈ اکانومی قائم ہو چکی تھی۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پہ انہوں نے ایک نیشنل اوریجن متھ قائم کی ہوئی تھی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نیشنلزم کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے ضروری نہیں کہ ضروری ہو، مگر ایٹ لیسٹ فار نیشنلزم اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو سم سارٹ آف میتھولوجی۔ جس طرح امریکہ کی جو آپ کہہ لیں نیشنل اوریجن میتھ ہے وہ یہ ہے کہ وی آر اے میلٹنگ پاٹ، یہاں پہ بہت ساری مختلف قوموں کے لوگ آئے اور آپس کے مل گئے ہیں، میلٹ ٹوگیدر ہو چکے ہیں، یہ ان کی ایک نیشنل میتھ ہے۔ اور وہ امریکن ڈریم کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ یہاں آ جائیں گے تو پتہ نہیں بڑے امیر ہو جائیں گے، وہ الگ بات ہے کہ آپ جا کے دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے کہ معاملات ہیں کیا۔ تو اسی طرح فرانس کی بھی اپنی ایک میتھولوجی تھی، اور خاص طور پہ وہ فرینچ ریولوشن کے ساتھ اور اس ریشنلسٹ ٹریڈیشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور برٹن کی بھی اپنی ایک میتھولوجی تھی، اور خاص طور پہ وہ کراؤن کے ساتھ بڑی اسٹرانگلی جڑی ہوئی تھی۔ سو ہمارا تصور کیا تھا پھر، ہیونگ ایگزامنڈ دیز فارمز آف نیشنلزم اینڈ the successful states at that particular point in time, the conception that we had with respect to nationalism itself was also quite similar, that we needed the same things in order for Pakistan to be an effective nation state. یعنی کہ ہمیں بھی ایک ڈومیننٹ لینگویج کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک ڈومیننٹ ریلیجن کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک کنٹیگوس ٹیریٹری تو نہیں ہو سکتی، مگر کسی نہ کسی شکل میں ہم نے اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف آور پالیسی perhaps. We have to have one national culture, and we have to have some integrated economy, and we have to create a national myth about why we have been created. Now let's just pause here and try and understand کہ نیشنلزم کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا۔ ہمارے تصور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نیشنلزم تو بہت ہی قدیم چیز ہے، بٹ ان فیکٹ you'll be surprised to discover کہ ایسا نہیں۔ اکثر و بیشتر جب ہم نیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک پیرینیل متھ بنا دیتے ہیں۔ پیرینیل سے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے کوئی قوم تھی، محمد بن ناصر کے زمانے سے ایک قوم تھی۔ ایسا نہیں ہے، نہ برٹن کے لیے ایسا ہے، نہ فرانس کے لیے ایسا ہے، نہ جاپان کے لیے ایسا تھا۔ ان فیکٹ you'll be surprised to discover کہ یہ جو ٹرم ہے نیشنز اور نیشنلزم، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ماڈرن آئیڈیا ہے۔ اینشنٹ پیریڈ کے اندر جو شناخت تھی وہ نیشن کی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ہوا کرتی تھی انفیکٹ ریلیجن کی ہو سکتی تھی، آپ کی ٹرائب کی ہو سکتی تھی، آپ کی ذات، آپ کی برادری کی، اور چیزوں کی ہوتی تھی۔
تو یوہان گاٹفریڈ ہرڈر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 18-19 سینچری کے اندر انہوں نے لکھنا شروع کیا. He wrote a book in 1772 called The Treatise on the Origin of Language, جس کے اندر انہوں نے یہ سٹریس کیا کہ کس طرح سے کامن لینگویجز پیدا ہوتی ہیں, how they are created. And he stressed how a community organizes itself around a language and around the printing revolution. The printing revolution, I think you also probably know, also really began with Gutenberg and with the Germans. As such, Protestant Reformation بھی وہاں سے شروع ہوئی, and the printing revolution played a very key role in the Protestant Reformation. شاید سن کے یہ بات حیران ہوں کہ the English word nation only dates to 1798. اس سے پہلے یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا جا رہا. کانسیپٹ تو دور کی بات, حیران کن قسم کی بات ہے. اگر نیشنلزم اتنا ہی پرانا ہوتا تو کم سے کم اس کا لفظ کہیں نہ کہیں ہمیں پہلے بھی ملتا, وہ کانسیپٹ ہمیں نظر آتا. And as a political force, nationalism developed at the end of the 18th century, particularly with the French and American Revolution. یہ جو انقلاب ہوئے تھے, فرینچ ریولوشن اور امریکن ریولوشن, یہ دو انقلاب ہوئے ہی اس کے نام پہ تھے, for the American nation, for the French nation. انہوں نے ایکچولی سیمنٹ کیا تھا یہ آئیڈیا کہ نیشن کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. فرانس نے جب اپنے آپ کو, فرانس کے اندر جب فرینچ ریولوشن ہوا اور انہوں نے مونارکی اوور تھرو کی اور جو کیتھولک چرچ کی ڈومیننس تھی اس کو بھی اوور تھرو کیا, تو انہوں نے یہ سب کچھ کیوں, کس وجہ سے کیا اور کیا نعرہ دیتے ہوئے کیا؟ لبرٹی, اکوالٹی, فریٹرنیٹی فار دا فرینچ پیپل. یہ ان کی پرائمری شناخت بنی. برٹن نے ان اے سرٹن سینس ٹیوڈر پیریڈ کے اندر آلریڈی یہ ہی کچھ کیا تھا کہ برٹن فار دا برٹش ایکسیٹرا, اینڈ امیریکا ڈڈ دا سیم تھنگ. سو جب نیشنلزم ابھرا تو اس نے دو چیزیں جو ہیں ان کو توڑا. پہلی چیز یہ کہ جو میڈیول مونارکیز تھیں یعنی بادشاہتیں تھیں ان کو توڑا, جس طرح کہ فرینچ ریولوشن نے آپ کو پتہ ہے لوئی دی 16 کی گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کیا. اس سے پہلے ایک اولیور کرومویل کے انقلاب نے چارلز فرسٹ کو ڈیفیٹ کیا, اگرچہ ریسٹوریشن ہوئی مگر ایکچولی پارلیمنٹ ڈومینیٹ کر چکی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے چرچ کی مونوپولی کو توڑا. فرینچ ریولوشن نے بڑی ایکسپلسٹلی توڑا, اور برٹن کے اندر کیونکہ وہ اینگلیکنزم کی طرف چلے گئے تھے اس وجہ سے کیتھولسزم کی ڈومیننس بھی ٹوٹی اینڈ سو آن. یہی وجہ ہے کہ جو رائلسٹ تھے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے تھے کہ بادشاہت قائم رہے, وہ نیشنلزم کے ہمیشہ خلاف بات کیا کرتے. اور دوسری بات یہ کہ جو چرچ کی ڈومیننس چاہتے تھے یورپین لائف پر, وہ بھی نیشنلزم کی مخالفت کیا کرتے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں توڑ دیا ہے, یورپ کو توڑ دیا. یہ ساری بات کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا, اور اس وقت کی جو قیادت تھی کانگریس کی ہو یا مسلم لیگ کی ہو, وہ کن چیزوں کو دیکھ رہی تھی جس کی روشنی میں وہ اپنی ساری سٹرگل اور اسٹریٹجی بنا رہے تھے. 1914 کے اندر اسی نیشنلزم کے نتیجے میں ورلڈ وار 1 چھڑی. آپ کوئی بھی پولیٹیکل سائنس کی کتاب اٹھا لیں, وہاں پہ آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ نیشنلزم واز دی ایڈیالوجی جس کی بنیاد پر ورلڈ وار 1 جو ہے وہ لڑی گئی. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا پرانا ایمپائر چل رہا تھا جس کا نام تھا دی آسٹرو ہنگیرین ایمپائر, اور یہ ایک ملٹی ایتھنک ایمپائر تھا جس میں جرمنز بھی تھے, جس میں ہنگیرینز بھی تھے, جس میں چیک بھی تھے, جس میں سلوویکس تھے, سربس تھے, کرویٹس تھے, پولز تھے, رومینینز تھے, بہت سارے اور لوگ تھے. موسٹ آف سینٹرل یورپ واز بیسکلی انڈر دا آسٹرو ہنگیرین ایمپائر. اسی طرح 2-3 اور بڑے بڑے ایمپائرز تھے. تو جرمن ایمپائر بھی اس میں شامل تھا, اور اس کے ساتھ دی آٹومن ایمپائر بھی شامل تھا. آٹومن ایمپائر کے اندر بھی بہت ساری مختلف ایسے لوگ رہتے تھے جو مختلف زبانیں بولا کرتے تھے, اور ان کا ایک ٹرپل الائنس تھا جس میں جرمنی, آسٹرو ہنگری, اٹلی وغیرہ شامل تھے, اور اس کے خلاف ایک ٹرپل انٹونٹ تھا جس کے اندر فرانس, رشیا اور برٹن شامل تھے. اور جب آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے اندر سربین نیشنلزم ابھرا اور ایک سربین بندے نے آرچ ڈیوک شہزادے کو قتل کر دیا, گولی مار دی, who was going to be the heir to the throne, تو فوری طور پہ جو الائنسز یورپ میں بنے ہوئے تھے وہ چھڑ گئے. آسٹرو ہنگری نے جب سربیا پہ اٹیک کیا, جتنے ایلائز وغیرہ تھے ان مختلف جو الائنسز بنی ہوئی تھی, they all went to war with each other, اور بہت بڑی جنگ ہوئی. اور اس زمانے کے اندر یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ ایسی جنگ دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس کے بعد obviously سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی اور وہ اس سے بھی بڑی تھی. جب یہ جنگ ہوئی اور ملینز آف باڈیز یورپ کے اندر گری ہوئی نظر آئیں, تو یورپ کے لیڈرز اکٹھے ہوئے, اور خاص طور پہ جو وکٹرز تھے وہ اکٹھے ہوئے پیرس پیس کانفرنس میں 1919-1920 میں.
اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بڑے بڑے ایمپائرز تھے جس میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ تھے، جس طرح آسٹرو ہنگیرین ایمپائر تھا آٹومن ایمپائر تھا، کچھ حد تک رشین اور جرمن ایمپائرز وغیرہ، ان کو توڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پرزن آف نیشنز ہیں، ان کے اندر کئی قومیں بستی ہیں اور وہ قومیں اب زندہ ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے وہ زندہ ہو رہی ہیں وہ ان ایمپائر سے لڑ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پوری ورلڈ وار 1 ہوئی۔ تو پھر رستہ امن کا یہ ہوگا، لیگ آف نیشنز کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم مختلف قوموں کے لوگوں کو اپنی اپنی ریاست بنانے کی اجازت دیں، یعنی کہ رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیں، تو پھر آئندہ اتنی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے انہوں نے پھر چیکوسلوواکیا، یوگوسلاویا، پولینڈ، آسٹریا، ہنگری، ایسٹونیا، لیٹویا، لتھینیا، فن لینڈ، ٹرکی، اس جنگ کے بعد اسی لیے نئی ریاستیں بنی۔ اور ان ریاستوں کے پیچھے جو فلسفی تھی، جو اس پیریڈ کے ورلڈ لیڈرز تھے، ان کے یہی تھی کہ جو ایک قوم کے لوگ ہیں وہ ایک ریاست بنائیں، اور اسی طرح امن کا پیدا ہوگا and so on۔ اور اس میں یو ایس پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کا بڑا اہم کردار تھا۔ He said in 1918, and I quote, "What we demand in this war, therefore, is nothing peculiar to ourselves. It is that the world be made fit and safe to live in, and particularly that it be made safe for every peace-loving nation, which like our own wishes to live its own life, determined by its own institutions, be assured of justice and fair dealing by the other peoples of the world as against force and selfish aggression." غور کیجئے کہ یہ الفاظ تقریباً reflect very closely to some of the demands made by the All India Congress as well as the Muslim League۔ اسی پیریڈ کے اندر گاندھی صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ سے جب واپس آئے انٹو انڈیا، انہوں نے اپنی پیسو ریزسٹنس کی موومنٹ شروع کی، نان وائلنٹ پیسو ریزسٹنس اس کو وہ کہتے تھے۔ اور رولٹ ایکٹ 1919 کے خلاف انہوں نے جب پوری ایک اپنی تحریک لانچ کی تو اس کے نتیجے میں کانگریس now became a mass organization. It was already on the way to becoming a mass organization، مگر گاندھی نے اس کو بڑا ریپڈلی ٹرانسفارم کیا، اور almost in a couple of years millions of people started joining up with the All India Congress۔ and سب سے بڑی اس گاندھی صاحب کی جو آپ کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن تھی ٹو دا کانگریس، وہ یہ تھی کہ کانگریس اس سے پہلے بیسکلی یا شہروں کی پارٹی تھی اور بابوؤں کی پارٹی تھی، اور اب گاندھی جی نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا کہ ہی مینیج ٹو گیٹ دا پور پیزنٹری انوالوڈ۔ جو غریب کسان تھے نا، they began to identify with Gandhi because he looked like them, he could talk to them in an idiom which they could relate to and so on. So now Congress transformed dramatically overnight۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی you may already know that in fact two interesting things happen here۔ One of course is کہ جب وہ لیگ آف نیشنز والا سارا سلسلہ ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آٹومن ایمپائر کو توڑیں گے، اور اسی وقت عربیہ کے اندر مختلف ریوولٹس آٹومن اسٹیٹس کے خلاف جاری و ساری تھے۔ ہاؤس آف ساؤتھ کا بھی ریوولٹ جاری تھا، اور حجاز کے اندر بھی ریوولٹ جاری تھا۔ It was you could call it an Arab national awakening was happening against the Ottomans. At the same time in South Asia اس آٹومن ایمپائر کے بریک اپ کے نتیجے میں یہاں پہ بہت بڑی تحریک ابھری جس کو ہم خلافت موومنٹ کہتے ہیں، اینڈ دس واز اے وائڈ اسپریڈ موومنٹ۔ خلافت وہاں پہ جیسی مرضی ہو، ٹرکس کو اچھی لگے یا بری لگے، عربز کو اچھی لگے یا بری لگے، فار us it was a symbol of Islamic unity. And for us, the breakup of the Ottoman Empire also became a symbol of resistance to British rule in India۔ چاہے وہاں پہ وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، ہمارے لیے وہ ایک سمبل بن گیا کہ برطانیہ کو نکلنا ہے، یہاں سے بھی نکلنا ہے اور جگہوں سے بھی ان کو نکلنا ہے۔ یہ دو موومنٹس کولیس کر گئی، اکٹھی ہو گئی، یعنی کہ آل انڈیا کانگریس ناؤ بینگ لیڈ بائی گاندھی اینڈ دا خلافت موومنٹ بینگ لیڈ بائی دا جمعیت علماء ہند۔ اینڈ وین دے کولیس ٹوگیدر، تو انہوں نے ایک فلسفہ دیا، ایک پوائنٹ آف ویو دیا، ایک بیانیہ بنایا جس کو انڈین لٹریچر میں کہا جاتا ہے کمپوزٹ انڈین نیشنلزم۔ سو واٹ از کمپوزٹ انڈین نیشنلزم؟ اٹ از دا ویو کہ انڈیا در حقیقت ایک قوم ہے، اٹ از اے نیشن، جسٹ لائک چیکوسلوواکیا از اے نیشن، جسٹ لائک دی آسٹریئنز آر اے نیشن اور the Germans are a nation, we are also a nation, all Indians, all of India is one nation۔
اور کیونکہ یہ ایک قوم ہے تو جس طرح لیگ آف نیشنز نے قوموں کو حق خود ارادیت رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا ہے، اسی طرح انڈیا ایک قوم کی حیثیت سے بھی اٹ ڈیزروز ٹو ہیو independence, it deserves to have its own state. This was their case in front of the British government, etc. Okay, we are no different from any European nation. So the framework of the British, غور کیجئے کہ برٹن کے سامنے جو فریم ورک ہے اور یورپ کے سامنے جو فریم ورک ہے جس میں جنگ بھی ہوئی، ورلڈ وار 1 بھی ہوئی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے لیگ آف نیشنز میں نئے ریاستیں بنائی وغیرہ، وہ کیا تھا سارا؟ وہ تھا ہی بیسکلی نیشنلزم. You could say that nationalism اس زمانے کی ruling ideology تھی، آج بھی ہے کافی حد تک. So India's independence therefore was also predicated on the assumption that India was a nation. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک قسم کی discursive strategy آپ اس کو کہیں. اچھا آپ قوم ہیں، ہم بھی قوم ہیں. آپ قوم ہیں، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی ریاست بنائیں، ہم بھی ایک قوم ہے لہٰذا ہمیں بھی یہ حق دیا جائے کہ ہم بھی اپنی ریاست بنائیں. It's a discursive strategy. Hence, جب مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا، اور خاص طور پہ you can see that the difference between the Muslims and the Congress really emerged after Gandhi, not before it. مثال طور پہ if you look at the political career of قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی ابھی کل سالگرہ بھی ہم نے منائی ہے، he was one of the main leaders of the All India Congress. یہ بات پتہ نہیں کیوں جب ہم کہتے ہیں شاید اس کو بلیو نہیں کرتے، یا کم سے کم میرے لیے تھا کہ شاید تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ بات ہے، بٹ اٹس ناٹ ایگزیجریٹڈ، اٹس ایکچولی کوائٹ ٹرو. ان فیکٹ ہی انجوائڈ سچ واسٹ اتھارٹی inside the Congress as well as simultaneously inside the Muslim League, two different parties, that he was even able to call and preside over a joint session of both the parties, جس میں انہوں نے مل کے ریزولوشن پاس کیا کہ ہم انڈیا کی انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل کریں گے. آپ کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ he was already an extremely well established voice in the Indian independence movement in that particular period. Now, Jinnah صاحب کی جو style of politics تھی، جو ان کی understanding تھی of how we are going to achieve independence was radically and very different from Gandhi's understanding of how this was to be done. Firstly, Jinnah did not believe in that kind of confrontational passive resistance that Gandhi was organizing. کہ ہم نے برٹن کا بوائکاٹ کرنا ہے، ہم نے ٹیکسز نہیں ادا کرنے، ہم نے اپنے بچوں کو برٹن کے سکولز میں نہیں دینا، ہم نے ان کی نوکریاں نہیں لینی، ان کی ملازمتیں نہیں لینی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں گاندھی صاحب نے کہا کہ یہ کریں، بوائکاٹ کریں برٹن کا، سالٹ مارچ اینڈ so on and so forth. Jinnah did not agree with this style of politics. The other thing that Muhammad Ali Jinnah did not agree with was, ironically, and this is a big irony, bringing a religious articulation to the anti-colonial struggle. In the early period of Jinnah, you can see very clearly that this is not something that he is terribly fond of. اور بہت ساری ان کی statements 1910 20s وغیرہ کے اندر آپ کو to this effect مل جاتی. But he was not in favor of that. So جب کانگریس نے یہ شفٹ کیا to the Gandhi style of politics, it made Jinnah very uncomfortable. آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب کانگریس کی میٹنگ ہو رہی تھی تو کانگریس کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ گاندھی صاحب کو کہہ رہے تھے مہاتما. And Jinnah said, no, I'm not going to call him a Mahatma. I'll call him Gandhi ji. That's what I call him. His name is Gandhi. That's what I call him. I'm not going to call him a Mahatma. اس قسم کے ایک آپ کو ویسے اینیکڈوٹل قسم کی بات کر رہا ہوں، مگر you can see there's a lot of this in Jinnah that you can see in this period. Why is this the case? اب یہ بھی بات ہم نے جو ہے نا گول مٹول کر دی ہے in the last over the last many decades. وہ یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے from the point of view of his political philosophy, Muhammad Ali Jinnah was basically inspired by a kind of liberalism which was anti-colonial in its orientation. I know this is very controversial because Pak Studies میں پہلے دن سے ہم کچھ اور پڑھاتے ہیں اور کچھ اور پڑھتے ہیں. It's not controversial. Thank you for saying that. Okay, I'm glad to hear that. Because it is true, he worked very closely with Gokhale. He considered him to be
the ideas elaborated in the early period of the Congress as being really the ideas that animated his own anti-colonial struggle. So when this shift occurred in Congress, Muhammad Ali Jinnah in 1920 resigned from the Congress and in fact became so disillusioned with politics that for a while he said, maine siyasat karni nahi. Aur hame pata hai phir then it was Iqbal who basically brought him back. But for many years he said, I'm not interested in doing any politics as such. It's gone in a different direction from the direction. Now, jab Musalmano ke hakook ki baat aayi, to framing of the rights of the minority, which felt alienated from the articulation of Indian nationalism in a religious manner, could not have but occurred but on the basis of a new form of Muslim nationalism. میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی آئے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. برٹن کا فریم ورک، یورپ کا فریم ورک ہے نیشنلزم. انڈیا کے اندر جو اینٹی کالونیل موومنٹ کا فریم ورک ہے وہ ہے ایک کمپوزٹ انڈین نیشنلزم. مگر اس کی جو آرٹیکولیشن ہے وہ ہو چکی ہے اب آفٹر 1919. اس کی آرٹیکولیشن ہیز ٹیکن دا فارم آف، جیسے آپ کہہ رہے تھے اسلامی ٹچ، وہ تھوڑا سا ہندو ٹچ دے رہے تھے. اس کے نتیجے میں اور خاص طور پہ 1937 کی منسٹریز وغیرہ کی فارمیشن کے بعد اس سے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ this is something different from my own identity as a Muslim. Now there are people who are with that, for example جو جمعیت علماء اہل ہند سے آگے گئے، مولانا آزاد and so on, but there are also people who are withdrawing from that. And Jinnah also is one of the people who is withdrawing from it. There are many people. He's not the only one. There are many people who are recoiling from this new kind of articulation of nationalism. جو recoil کر رہے ہیں اب لوگ، مسلم لیگ کی طرف بھی آئیں گے، وہ ان کی جو articulation پھر ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک religious minority، بلکہ just like، کیونکہ برٹن کا فریم ورک بھی نیشنلزم ہے اور انڈین اینٹی کالونیل موومنٹ کا فریم ورک بھی نیشنلزم ہے، تو ان کا فریم ورک بھی اب کیا ہے؟ نیشنل. That is correct. How interesting. You are saying Britain is a nation, we accept that, you have your own state. India is saying we are a composite nation, we should have our own state. And now when the Muslims are feeling alienated from the Congress, what are they saying? Actually, we are also a nation and we deserve our own state. This is the context, the ideological discursive context really in which Muslim nationalism comes about. Pakistan's reason for creation was that the Muslims of India constitute a nation. آپ جانتے ہیں, hence Pakistan was imagined as a nation state. As a discursive strategy, I will say again. یہ بات میں بار بار discursive کہہ رہا ہوں. Discursive کا مطلب یہ ہے کہ argument کو win کرنے کے لیے جو strategy آپ کو, discourse چاہیے آپ کو, وہ یہ ہے. But although this strategy was successful against the British, in the sense کہ انڈیا بھی آزاد ہوا, پاکستان بھی ایک اپنا ملک بنا, it was, in my opinion, and here's the controversial thing, insufficient to solve the contradictions of a post-colonial state which was based on a lot of diversity. Because this was an anti-colonial discursive strategy, did not emerge from an examination of the realities of Pakistan. It emerged really from how are we going to argue with these people to get our rights. So, پاکستان بننے کے بعد یہ تصور پیدا ہوا کہ اگر ہم ایک قوم ہیں, ہم نے تو اسی بنیاد پہ پاکستان بنایا ہے, تو پھر ہمیں برٹن اور فرانس اور جاپان کی طرح قوم بننا پڑے گا. اب بات یہ ہوئی کہ جب پاکستان بن گیا تو ہمارے قائدین کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ جس طرح برٹن ایک قوم ہے اور ایک نیشن سٹیٹ ہے, اور فرانس ایک قوم ہے اور ایک سٹیٹ ہے, ایک نیشن سٹیٹ ہے, جاپان بھی ہے, اسی طرح ہم کو بھی اسی قسم کا ایک نیشن سٹیٹ بننا ہے. لہٰذا جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ وہ کیریکٹرسٹکس جو کہ برٹن اور فرانس کے پاس ہیں وہی ہمیں چاہیے. To be a successful nation state, we have to be like the French, we have to be like the British. So what are the characteristics of the nation state of the British? They have one language, they have one religion, they have one culture, they have an integrated economy, and they have a common national myth. We need all of these things. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ نے اگر ایک گاڑی بنانی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار وہ BMW کی بڑی اچھی گاڑی ہوتی ہے, اسی طرح کی گاڑی آپ نے بنانی ہے.
یا آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جی یورپ میں بڑا اچھا یہ گھر بنا وہ اسی طرح کا گھر آپ نے بنانا ہے، مگر یہ شاید آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ کلائمیٹ یورپ کا نہیں ہے، یہاں پہ بہت گرمی ہے، وہاں پہ گرمی نہیں ہے، یہاں پہ سنو نہیں پڑتی، وہاں پہ سنو پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ. So what did we start to do? We created a national myth. The national myth was the two nation theory. اب غور کریں کہ نیشنل myth ہوتی ہے کہ how a nation came to be formed. ٹھیک ہے جی، مثال طور پہ میلٹنگ پاٹ ہوا، امریکن ڈریم تھی، کوئی اور چیز اس طرح جو بھی، how a nation was formed. That's the national myth. What is our national myth? Our national myth is that we are a nation. Nothing aside from that. اس پہ جو ہم نے بنانا تھا، it's a tautology. Tautology ہوتا ہے کہ to say something like Taimur is Taimur. To say that our national myth is the two nation theory is to say that our national myth is that we are a nation. It's not explanatory at any level. It was tautological. اور تھوڑا سا بھی جو اس پہ غور کرے گا نا وہ کہے گا یہ یار کوئی بات نہیں بنی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس پہ آرٹیفیشلی چیزیں ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب محمد بن قاسم آئے تھے اور whatever all of that, وہ جیل ہی نہیں کر سکا کبھی. اعتزاز صاحب نے ایک اپنی کوشش کی کہ انڈس ساگا، انہوں نے کہا جی انڈس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، but then that of course means کہ بنگلہ دیش East Pakistan had no role to play. So we could not construct any national myth that was convincing to a large number of people as such. And sadly سب سے بڑی بات یہ ہے کہ we never looked beyond this particular model to countries that were multinational states. ہمارے لیے ماڈل ہی یہ تھا کہ نیشن اسٹیٹ، ون لینگویج، ون ریلیجن، ون کلچر، اسی پہ ہم نے کرنا. اگر وہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے بنانا ہے. جب ہم بنا دیں گے تو پھر ہم ایک قوم بن جائیں گے. اسی لیے ہمارے سارے سیاستدان دن رات یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم ریاست تو بن گئے، ہم قوم نہیں بن سکے. ان کی کمپلینٹ ہی ساری یہ ہے، صرف ان کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ ماڈل ہی یہ ہے کہ اس طرح کا بننا ہے. ہم نے ماڈل امپوز کیا اپنی سوسائٹی پہ، جو کہ بجائے اس کے کہ ہم سوسائٹی سے کوئی ماڈل نکالتے کہ یار یہ ہم ہیں، یہ وہ چیز بن سکتا ہے، یہ چیز نہیں بن سکتا جو وہ نہیں ہے. سو وی نیور ایون اسٹڈیڈ کہ نیشن اسٹیٹ اور ملٹی نیشنل اسٹیٹس دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور ملٹی نیشنل اسٹیٹس کیا ہوتے ہیں اور نیشن اسٹیٹس کیا ہوتے ہیں. کین وی کنسیڈر ourselves a ملٹی نیشنل اسٹیٹ؟ Why can't we call ourselves, ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم ایک کثیر القومی ریاست ہیں؟ کہ ہم نے یہ کبھی تصور نہیں کیا کہ ہم کثیر القومی ریاست ہیں. and it's okay اگر ہم کثیر القومی ریاست ہیں. بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جو سیاستدان یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایک کثیر القومی ریاست تسلیم کر لیں، کورٹ کیسز بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ تو نظریہ پاکستان کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو سزا ہونی چاہیے. جس طرح نیشنل عوامی پارٹی کے اکثر اس زمانے کے سیاستدانوں پہ یہی الزام لگتا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے اور یہ دو قومی نظریے کی مخالفت ہے. اب دیکھیں، اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پاکستان ایک نیشن اسٹیٹ ہے تو وی آر ٹرائنگ ٹو کنفارم اے ویری ڈائیورس سوسائٹی ٹو اے ماڈل آف اے سوسائٹی وچ از ناٹ سو ڈائیورس. Britain is not as diverse as Pakistan, let me tell you. Perhaps all of Europe is as diverse as all of South Asia. اسی لیے ہم اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. اتنی ساری لینگویج گروپس یہاں پہ اور اتنی ساری ایتھنک، نیشنل ڈائیورسٹی، ایون ریلیجس ڈائیورسٹی یہاں ہمارے خطے میں ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو پتا ہے میں نے یہ کافی چیز اسٹڈی کی ہے. Perhaps there is no other region of the world جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی ملتی جتنی ہمیں یہاں ساؤتھ ایشیا میں ملتی. چائنا کے اندر بھی 80% ہان چائنیز ہیں. اٹس اے ہیوج کنٹری. بٹ یہاں ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلے جائیں، ڈائلیکٹ، لینگویج، سب کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اٹس فینومینل. That's something not to stamp down, but perhaps to recognize and celebrate. So state policies designed to make Pakistan conform to the nation-state model of Britain and France are the real cause, in my view, of the failure to imagine what would be necessary to integrate Pakistan. اگر آپ نے ایک ہیجمونک فریم ورک ہی بنایا ہوا ہے کہ ہم نیشن اگر نہیں ہے تو ہم نے بننا ہی بننا ہے، تو پھر اسی کے زاویے میں ہی آپ ساری پالیسی بنائیں گے نا، اسی کے پرسپیکٹو میں آپ پالیسی بنائیں گے. اور اگر آپ پہلے سے ایکنالج کر لیتے ہیں کہ یار ہم برٹن نہیں ہیں، فرانس نہیں ہے، ہم بہت ڈائیورس سوسائٹی ہیں، ہم ملٹی نیشنل سوسائٹی ہیں، تو پھر اس کے زاویے میں آپ سوسائٹی بنانا شروع کریں گے. مگر اگر آپ یہ قبول کر لیں گے تو پھر ادھر سے تانا آئے گا انڈیا سے کہ وہ ہوئے
پہلے تو آپ کہتے تھے آپ ایک قوم ہے، اب آپ کہتے ہیں آپ کثیر القومی ریاست ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس تانے سے گھبراتے ہوئے ہم نے کبھی اس کو صحیح طرح سے امیجن ہی نہیں کیا، یہ سمجھی ہی نہیں بات کہ that was a necessary discursive strategy at that time in history. دیکھیں محمد علی جناح آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانوں گا، ان کے مخالفین بھی مانیں گے، one of the best lawyers we've had. He had to win a case. You see, he had to win that case. And on the one side was the British، وہ بھی کہتے تھے ہم نے تو نہیں چھوڑ کے جانا، ہم تو 1000 سال اور حکومت کریں گے. دوسری طرف کانگریس ہے، تیسری طرف اور لوگ ہیں. تو ان سب ملٹیپل فورسز کے اندر سے انہوں نے اپنا کیس جو ہے جیتنا ہے. سو کیس جیتنے کے لیے، سیاسی کیس میں کہہ رہا ہوں، صرف لیگل کیس کی بات نہیں کر رہا، بٹ ہی آرگیوڈ ان اے وے دیٹ وڈ بی کنونسنگ، اینڈ he did a lot of things, he did many compromises. انہوں نے کیے، ان کو کرنے پڑے، کہ جو کہ انہوں نے کیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے اس معاملے کو بھی درگزر کرو، اس معاملے کو بھی اگنور کرو، اس معاملے کو اس طرح سے یوں ڈیل کر لو. ایوری پالیٹیشین ہیز ٹو ڈو دیٹ. ایون محمد علی جناح، ہر بندے کو، ہر پولیٹیکل فگر کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کر کے ہی ایک موومنٹ کو، ایک تحریک کو آگے کامیابی کی طرف پہنچانا پڑتا ہے. اف یو آر ٹوٹلی انکمپرومائزنگ اباؤٹ ایوری تھنگ، تو کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو ایلینیٹ کر دیں گے، لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے ہی نہیں. اگر آپ ہر وقت ہی کمپرومائز کرتے رہتے ہیں مین اپنے مدعے پر، تو پھر آپ افیکٹو ہی نہیں ہوں گے ایز اے پولیٹیشین. مین مدعے پر وہ سالڈ تھے، اور باقی چیزیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے کئی انہوں نے کمپرومائزز بھی کیے. کئی چیزوں پہ I believe he had a very specific opinion, but he was deliberately vague for a period of time کہ ابھی اس پہ بات نہیں ہم نے کرنی. یا آپ ان کی تقریروں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ صاف کہتے ہیں پہلے ہم پاکستان بنا لیں گے، پھر ہم بات کریں گے کہ اس میں نظام کیسا ہوگا. ابھی ہم نے نظام پہ نہیں بات کرنی. کئی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ we're not going to discuss this issue, اس بات کا مسئلہ ہے and so on. That doesn't mean کہ he didn't have an opinion on it. It just meant کہ this is not the time to talk about this issue. جو اسٹریٹجی اور جو نقطہ نظر کسی ایک پیریڈ میں کسی ایک کاز کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے، ضروری نہیں کہ وہی نقطہ نظر، وہی بیانیہ، وہی نیریٹو ایک اور پیریڈ آف ہسٹری میں اس وقت کے نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے مفید ہے. اب پاکستان بن گیا، اب مسئلہ بالکل چینج ہو گیا. اب مسئلہ دنیا کے اسٹیٹس نے پاکستان کو ریکگنائز کر لیا، ایک مضبوط ریاست بھی قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اے سوسائٹی وچ از the way it is diverse. So my suggestion therefore is what are the real lessons from 1971. جو اسباق میں آپ کو دلوانا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں نے پہلے آپ کو گنوائے تھے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان ایک کثیر القومی، ملٹی ایتھنک، ملٹی ڈینومینیشنل، کثیر المذہبی اور ایک ڈائیورس سوسائٹی. اور جو اس قسم کی سوسائٹیز کی انٹیگریشن ہوتی ہے لوگوں کی، عوام کی، پبلک کی، وہ اور طرح سے کی جاتی ہے. ملٹی نیشنل اسٹیٹس کی انٹیگریشن تبھی ممکن ہوتی ہے کہ جب مختلف قوموں کے درمیان برابری ہو، مساوات ہو، جمہوریت ہو. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر قوموں کے درمیان لڑائی ہوگی. آسٹرو ہنگیرین ایمپائر میں بھی اسی لیے لڑائی تھی کیونکہ وہ سربز کو دباتے تھے. اور بھی قوموں کے اندر اسی لیے لڑائی ہوتی ہے جب وہ کسی ایک آئیڈینٹی کو زیادہ اوپر کر دیتے ہیں. تو جس طرح دی آرٹیکولیشن آف اینٹی کولونیل نیشنلزم بائی گاندھی واز ان دی ایڈیم آف ہندوازم، تو دوسرے لوگ اس سے ایلینیٹ ہوئے. سو اف وی ڈو دا سیم تھنگ تو ہمارے ایک ساتھ بھی وہی رزلٹ ہوگا جس کے نتیجے میں ہم پاکستان ہم نے بنایا. دوسری بات، اکنامک انیکوالٹی. Nations that feel economically exploited will rebel. کبھی غور کریں کہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات تھے، 6 کے 6 معاشی نکات ہیں. All 6 are economic questions. Political democracy. Nations that feel they have no voice will always begin to revolt. They may not be successful in their revolt. کامیاب ہوتے ہیں نہیں، وہ تو اور مسئلہ ہے. مگر بات یہی ہے کہ اگر آپ کو موقع نہیں ملے گا اپنی بات کرنے کا، تو اور خاص طور پہ ایک ملک میں اور ریاست کے فریم ورک میں، تو پھر آپ ریاست کے فریم ورک سے نیچرلی فیل کریں گے کہ ساڈی تو گل ہی اتنے نہیں ہو رہی، چلو چلیے کدھر اور ٹائپ آف تھنکنگ. اینڈ کلچرل اکوالٹی از ایکولی امپورٹنٹ. نیشنز دیٹ فیل دیٹ کلچر از مارجنلائزڈ ول آلسو ریوولٹ. اب بنگالی نیشنلزم کے پیچھے ایک جو
پہلا سپارک تھا وہ لینگویج موومنٹ تھی جو 48 میں شروع ہو چکی تھی، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج، اور ہاں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں آپ ایسٹ پاکستان میں آپ بنگالی بول لیں اور دفتری زبان بھی بنگالی استعمال کر لیں، مگر نیشنل لینگویج ایک، کیونکہ بعد میں ہم نے اس پہ ریورس بھی کیا، اینڈ بنگال پلیڈ اے ویری کی رول، میجر رول. فضل الحق and so on, they in fact formed the government long before any government was formed here, together with the Muslim League. Quite right. So خیر پوائنٹ یہی ہے کہ we have to be، اگر ماڈل وہ ہوگا کہ یار we are a multi national state، تو multi national state نے لنگوسٹک کوشچن کو کیسے ڈیل کیا دوسرے ملکوں میں، ہم اسٹڈی ہی کوشچن ہی فریمنگ ہی ڈفرینٹ ہو جائے گی نا، پھر ہم اس کو اس طرح سے اپروچ کریں گے. کئی چیزوں پہ ہم نے پہلے کیا، پھر اس کو ریورس کرنا پڑا کیونکہ حالات نے ڈکٹیٹ کیا کہ یہ ٹھیک پالیسی نہیں ہے. مگر اگر ہم پہلے سے ہی اس بات کو سمجھ جائیں کہ وی آر اے ملٹی نیشنل اسٹیٹ، تو ہم وہ غلطی ہی نہ کریں. جب غلطی نہ کریں تو پھر وہ غلط چیزیں اسپارک بھی نہ ہو جو ریوولٹس وغیرہ ہیں یا جو بھی. سو کلچرل ایکوالٹی از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. فائنلی میں اس بات کے ساتھ ہی کنکلوڈ کروں گا کہ ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان، یونٹی کین بی اچیوڈ تھرو دا ریکگنیشن آف ڈائیورسٹی.